बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक का स्पेशल एडिशन स्पीकर हाउस से। नाज़रीन, वतन अजीज को इस वक्त हेजानी सियासी सूरत हाल का सामना है। बिलखसूस हमारे दो आईनी इदारे पार्लियामेंट और अदलिया एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट ने पास किया, उसका पार्लियामानी रिकॉर्ड तलब किया गया है, जबकि पार्लियामेंट से भी सुप्रीम कोर्ट के एहतसाब की बात हो रही है, आला अदलिया की। और इस सिलसिले में 16 मई को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के 2010 से 2021 के ऑडिट की रिपोर्ट्स के लिए नोटिस भिजवा दिया है। ये एक्सप्लोसिव सिचुएशन, इसको कैसे डिफ्यूज किया जा सकता है, और अगर खुदा न खासा डिफ्यूज नहीं होती तो इसके क्या मुमकिन नतायज असरात हो सकते हैं, ये हमारी नशिस्त का बुनियादी नुक्ता है। दोइम, जो सियासी जमूद तारी है, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबैन जो मुज़ाकरात हुए वो बेनतीजा रहे। इलेक्शन की तारीख पे, असम्बलियों की तहलील पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। वे फॉरवर्ड किया है। इन तमाम मामलात पे आज हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इंतहाई मसरूफ हैं आजकल, उनकी एक तो पार्लियामेंट्री कमिटमेंट्स हैं, दूसरा मीडिया पे भी अपना नुक्ता नजर दे रहे हैं। ऑनरेबल स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर, सबसे पहले टू बिगिन विद एक डायरेक्ट सा सवाल मैं आपसे करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी 4 सफ़ात पर मुश्तमिल अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जो पार्लियामेंट में बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की पैसेज के वक्त, पास होने के वक्त, वो रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए। मेरा आपसे सवाल है कि उस पर अब आपका क्या मौक़िफ़ है? क्या ये जो हुक्मनामा, हिदायतनामा आया है, इस पर अमल किया जाएगा? देखिए, कल हमारे हाउस में भी इस पे बात हुई जी। ऑनरेबल मेंबरान ने अपना नुक्ता नज़र जो है वो हाउस के सामने रखा, और उसमें जो राय थी वो तो ये थी कि जो भी रिकॉर्ड होता है, जो हमारी प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो कौमी असम्बली का जो है वो जितनी कार्रवाई इसके अंदर होती है, वो रिकॉर्ड जो है वो पार्लियामान का रिकॉर्ड होता है, वो असम्बली का रिकॉर्ड होता है, और उसको हम किसी को देने के पाबंद नहीं हैं, और ये रिकॉर्ड न दिया जाए। एक वजह तो ये है कि हमारा जो भी कार्रवाई होती है, इस ओपन कार्रवाई जी, लाइव जा रही होती है, वेबसाइट पर भी होती है। पीटीवी पार्लियामेंट भी सारा लाइव दे रहा होता है। पीटीवी पार्लियामेंट सारी एक एक लफ्ज जो है वो ऑन एयर होता है, जा रहा होता है, लोग देख रहे होते हैं उसको। लेकिन जो रिकॉर्ड है वो ईवान की प्रॉपर्टी होती है, ठीक, और वो उनकी इजाज़त के बगैर नहीं दिया जाता, जो कि फाजिल मेंबरान का, ऑनरेबल मेंबरान का जो था इसमें नज़रिया, जो उन्होंने मेरे सामने अपने जज्बात रखे, वो इसी बात की अक्कासी करते थे कि कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ना हमें खुद ना किसी दूसरे अदारे को, जिससे पार्लियामान की जो पोजीशन है वो अंडरमाइन होती हुई नज़र आए, या किसी अंदाज से भी उसको बिलिटल करने की कोशिश की जाए। सारे अदारे हमारे अपने अदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी हमारा अदारा है, हमारे लिए बाइस तकरीम है, और पाकिस्तान में इंसाफ के हसूल के लिए सबसे बड़ा फोरम है वो जी। और वहाँ तो जो भी जाता है, जो वहाँ सर झुकाया जाता है, इसलिए वो ताज़ीमन, और ये फ़र्ज़ होता है हर शहरी पर कि वो अपनी, जिस वक़्त अपनी अदालत उज़्मा के पास जाता है तो वहाँ पर वो बो डाउन करे, और उनको माही लॉर्ड करके ख़िताब किया जाता है। तो उनकी इज़्ज़त और तकरीम बिल्कुल अपनी जगह पर है, और उस पर भी मैं समझता हूँ कि कोई किसी किस्म का जो है वो शक व शुबा नहीं होना चाहिए, ठीक। लेकिन उसके साथ साथ पार्लियामान जो है वो भी आपकी पार्लियामान है। आइन जो है वो आपको भी प्रोटेक्शन देता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को भी देता है। आइन जो है वो पैदा ही इस पार्लियामान के अंदर से होता है जी। आइन को बनाना, आइन को पास करना, आइन को तश्कील देना, आइन में तरामीम करना, तमाम इदारों के जो हदूद और क़यूद का तयन है वो भी पार्लियामान करती है। फिर मसला कहाँ आ रहा है स्पीकर साहब? मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, कई दफ़ा जब हम अपने हदूद से बाहर निकलते हैं, और मैं तो अब कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जो इदारा भी अपने हदूद से बाहर निकला उसका निशाना पार्लियामान ही बनता है, स्केपगोट है।
اور وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ کیا خود سیاستدان بھی اس کے ذمہ دار ہیں؟ جی ہاں، اچھا، کافی حد تک سیاستدانوں نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور اس سے ہوا کیا کہ کئی دیکھیں نا، اب آئین جو ہے وہ میرے لیے بھی ایک مقدس صحیفہ ہے، جی آپ کے لیے بھی، سپریم کورٹ کے لیے بھی، ہم سب نے مل کر اس کی حفاظت کرنی ہے نا جی. لیکن اگر کہیں بھی یہ پتہ چلے کہ کسی خاص طور پہ جج صاحب کا جی کہ ان کا کوئی جھکاؤ ہے، یا آدمی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ نہیں یہاں پر ناانصافی ہو رہی ہے، تو اگر وہ کسی دباؤ کی وجہ سے یا چپ بھی کر جاتا ہے لیکن اندر سے وہ کڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ زیادتی ہے. جی جی میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا ہے، پارلیمان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوا، جی خواہ وہ عدالتوں کی طرف سے ہوا، اور جس وقت آئین کی بے توقیری ہوئی، آئین پاکستان کو گزند پہنچایا گیا، اس کو ایبروگیٹ کیا گیا، تو جس ادارے نے کھڑا ہونا تھا، جو کہتے ہیں کہ ہم اس کے پروٹیکٹر ہیں، ہم اس کے ڈیفینڈر ہیں، جی. اور ہم نے پریزرو کرنا ہے، چیف جسٹس صاحب کے پچھلی ہیئرنگ میں ریمارکس تھے. انفارچونیٹلی تھرو آؤٹ جتنے بھی واقعات ہیں جس میں آئین پر حملہ ہوا، تو ہماری جو جوڈیشری ہے نہ اسے پروٹیکٹ کر سکی، نہ اسے ڈیفینڈ کر سکی، نہ اسے پریزرو کر سکی، بلکہ بات تو یہاں تک پہنچی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے باعث ندامت ہے، کہ ایک ڈکٹیٹر جو جنرل مشرف تھے، آپ کو پتہ ہے، جی. انہوں نے جب آئین کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا، تو اس وقت کی عدالت نے ان کو نہ صرف قانونی جواز مہیا کیا، جی ان کو کور دیا، بلکہ ان سے یہ بھی کہا گیا جو انہوں نے نہیں مانگا ہی نہیں تھا 3 کہ سال کے لیے. آپ اپنی مرضی کے ساتھ آئین میں آپ تبدیلی بھی کر سکتے ہیں. لیکن سر قطع کلام معذرت، اس کے بعد ہم نے دیکھا پھر عدلیہ بحالی کی پوری مہم بھی انہی کے دور میں چلی. جی. چیف جسٹس افتخار دیکھیں- چودھری صاحب دیکھیں، کی بحالی کے حوالے بالکل سے. اب دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا مذاق تھا آئین کے ساتھ، کہ آپ کسی فرد واحد کو یہ اختیار تفویض کر دیں جی کہ آپ اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کریں، جو چاہیں کر لیں، ہم بیٹھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں یہ جو ایک ایسا برتاؤ تھا ہمارے آئین کے ساتھ اور پارلیمان کے ساتھ، پارلیمان پر جب اٹیک ہوا، ہمارے آئین پر جب اٹیک ہوا، تو ہماری مدد کو تو کوئی نہیں آیا، جی کوئی ادارہ بھی نہیں آیا، ادارے سارے اکٹھے ہو گئے. جب ان پر اٹیک ہوا، جب عدلیہ کہتی ہے کہ ہم انڈر اٹیک ہوئے، تو اس وقت تو ہم نکلے تھے باہر. جی ہم تھے جو سڑکوں پر تھے صبح سے لے کے شام تک، ہم تھے جو کہ ان کے ساتھ جو تھے وہ شانہ بشانہ کھڑے تھے، ان سے آگے کھڑے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن قطع کلام معذرت سر، اب سچویشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ان کے حق میں ریلیز نکالنے کا کہا ہے سیٹرڈے کو. یہی ہوتا اب ہے، وہ ان کے پیچھے اس وقت کھڑے ہیں. یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ایک سیگمنٹ جو ہے پولیٹیشنز کی، ایک جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جو بھی غلط کام کر رہا اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری مخالفت ہے، سیاسی مخالفت ہے، تو اس سیاسی مخالفت کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ جو ہے نا جی کہ وہ دشمن کا دشمن دوست بنا لیں. اچھا، انفارچونیٹلی اس کو یہ کہتے ہیں. لیکن سر میں جاننا چاہوں گا کہ پی ٹی وی کے ویورز کو ضرور بتائے گا کہ آپ نے کہا آپ نے سینس آف دا ہاؤس لیا ہے، ظاہر پتہ ہے آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، لیکن یہ آپ کو کہا گیا ہے کہ ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس وہ آپ ریکارڈ دیں. تو میں سے جاننا چاہوں گا کہ 8 مئی چند دن ہی رہ گئے ہیں، آج حکم نامہ آیا ہے، اس کا مطلب ریکارڈ، پارلیمانی ریکارڈ نہیں دیا جائے گا؟ نہیں دیا جائے گا کیونکہ مجھے ہاؤس نے اجازت ہی نہیں دی. تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے اگر سپریم کورٹ مجھے کے نہیں احکامات کی پتا، حکم عدولی ہو تو؟ مجھے نہیں پتا. وہ آپ وزیر اعظم بھی رہے ہیں پاکستان ساری کے. پروسیڈنگز جو ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر ہیں. یہ تو پورا پروگرام چلتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے. اور وہ تو اس کا ایک طریقہ ہے. ہم جو ممبر اپنی تقریر کرتا ہے جی اس کو بھی تقریر جو ہے لینے کے لیے اس کا پروسیجر ہے، اس کو بھی اجازت لینی پڑتی ہے. جی
وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی تقریر کی اجازت جب تک اسپیکر نہ دے وہ نہیں لے سکتا. اسپیکر صاحب یہ آپ نے کہا کہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ ایک تو آپ نے کہا کہ لائیو جاتا ہے اور دوسرا آرٹیکل 66 پروٹیکشن بھی دیتی ہے پارلیمنٹ کو بھی. لیکن سر آرٹیکل 68 ججز کے کنڈکٹ پہ بھی ان کو پروٹیکشن دیتی ہے. جو سر پارلیمنٹ میں سپیچز ہوتی ہیں آپ کی اس حوالے سے ایز نیشنل اسمبلی اسپیکر کیا رائے ہے اس میں؟ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، وہ کہتے ہیں تمام عدلیہ کا احتساب کیا جائے. کل فارمر پرائم منسٹر ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کا چیف جسٹس کو بلایا جائے سپریم کورٹ. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ وہ کنڈکٹ پہ بات تو نہیں کی کسی کی ذات کے اوپر، وہ اس لیے بات کی کہ جو فیصلے آ رہے ہیں یا جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ سارا ریکارڈ لے کر ادھر آئے میرے پاس، تو یہ آپ پارلیمان کو بلیٹل کر رہے ہیں نا، اس کو آرڈر دے رہے ہیں پارلیمان کو کہ آپ اپنا ریکارڈ لے کر آ جائیں. جی تو پارلیمان کا ریکارڈ جو ہے وہ پارلیمان کی ملکیت ہوتی ہے، وہ ہاؤس کی ملکیت ہے. وہ تو جب تک ہاؤس اجازت نہ دے اسپیکر بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. تو میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نہ، جو ایسکیلیشنز ہیں جی جو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ زیادہ گرمی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. نہ پارلیمان میں ہونی چاہیے، نہ ہی وہاں کسی کو اپنی ذاتی انا بنانی چاہیے. اور اس وقت ملک کو اتنے بڑے مسائل ہیں انوار صاحب، ہم ایسے ایسے گمبھیر مسائل کے سامنا کر رہے ہیں، اس پہ ہمیں تو ان کی طرف دھیان دینا چاہیے تھا. ہم یہ میں سمجھتا ہوں کہ نان ایشوز میں بیٹھ کر کے وہ کہ میں نے ایک بات کر دی ہے اب یہ آپ کو کرنا پڑے گا، اگر نہیں آپ کرتے تو یہ ہو جائے گا. ایک طرف تو چھوٹی سی بات پر آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کا اگر انحراف ہوا ہے اور اس کی سخت سزا ہونی چاہیے، دوسری طرف جو ہے وہ آپ سارا آئین ہی کسی کے حوالے کر دیتے ہیں طاقتور کے. لیکن اسپیکر صاحب آپ نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ایک عام کامن مین کے مسائل ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں. معاشیت، پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت اس وقت کوئی اس کی حوصلہ افزا صورتحال نہیں ہے. لیکن سر چونکہ آپ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، بڑے سیزن پارلیمنٹیرین ہیں، پنجاب اسمبلی جب ہم پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ قبل از وقت تحلیل کر دی گئی، اب 90 دن میں آئین میں لکھا ہے کہ انتخابات کروانے ہیں. تو سر اس قضیے کا حل کیا ہے؟ بالکل اس کا حل تو یہی ہے جی کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیٹھے بٹھائے، وہ بیٹھے نتیجہ نہیں نکلا. بیٹھے بٹھائے آپ نے اسمبلیاں توڑ دی، بیٹھے بٹھائے آپ قومی اسمبلی سے نکل گئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو جمہوری اقدار ہیں ان کو پس پش ڈالا، ان سے انکاری ہوئے. جمہوری اقدار تو یہ ہے کہ قدر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ حکومت بنائیں، وزیر اعظم بنائیں. جی اگر آپ کے پاس کسی وجہ سے اکثریت ختم ہو جاتی ہے، آپ کے نمبرز نہیں رہتے، لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، آپ کے الائز ٹوٹ جاتے ہیں، تو پھر آپ باوقار طریقے سے اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں. ٹھیک ہے. یہ ہے جمہوریت. صحیح. یہ ہے ایک طریقہ رائج الوقت جس پر لوگ عزت اور احترام بھی دیتے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ اگر میں وزیر اعظم نہیں تو اب کچھ بھی نہیں، اب کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ اسمبلی توڑ دیں. نمبر 1 آپ کی اپنی حکومت تھی پنجاب میں، جی وہاں آپ کی پارٹی کی حکومت تھی. چیف منسٹر کو یہ اختیار دیتا ہے آئین جو ہے کہ وہ قبل از وقت جو ہے وہ اسمبلی اس کو کر لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اختیار نہیں ہونا چاہیے سی ایم کے پاس؟ کسی فرد واحد کو دیکھیں نا، پاکستان کے عوام ایک بہت بڑے پروسیس سے گزر کے آتے ہیں. ایک الیکشن ہوتا ہے، ایک بڑی گہما گہمی ہوتی ہے، مشکلات ہوتے ہیں، خرچے ہوتے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے. سارا ملک ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے. جب سارا الیکشن فوکس انتخابات پہ چلا جاتا ہے، ہر چیز رک جاتی ہے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ان دنوں میں. ساری قوم جو ہے وہ الیکشن پہ لگی رہتی ہے. اتنا بڑا مرحلہ طے کر کے اور ایک آدمی کہتا ہے جاؤ بابا چھٹی کرو، ختم. تو وہ بھی تھا کہ عمران خان صاحب نے کو کہا گیا، ان کے وزرائے اعلیٰ نے ان سے کہا کہ آپ اسمبلی نہ توڑیں ریکارڈ پہ. اب وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ان کا 2 نشستیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا اگر آپ توڑ دیں گے تو پھر وہ الیکشن آ جائے گا، آپ کو مل جائے گا. دیکھیں اب میں یہی بات کرتا ہوں، کیا یہ اسمبلیاں جو توڑی گئی ہیں یہ ملکی مفاد کی خاطر توڑی گئی ہیں؟ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے توڑی گئی ہیں؟ اس سسٹم کو اچھا کرنے کے لیے توڑی گئی ہیں، یا اپنی ذاتی خواہش کے اوپر؟ اب ایک ملک، پورا ملک جو ہے وہ ذاتی خواہشات کا جو ہے وہ شکار ہو جائے اور طاقتور جو کہ نہیں یہ میری خواہش ہے کہ یہ اسمبلی آج ہی چھٹی کرے، یہ میری خواہش ہے کہ یہ حکومت توڑ دو، یہ میری خواہش ہے. چلے یہاں آپ اسمبلیوں سے نکلے، بائی الیکشن آ گیا. جی
بائی الیکشن آیا اور آپ نے کہا کہ میں خود لڑوں گا. جی اوکے, 7-8 نشستوں پہ لڑے آپ خان 8 صاحب. نشستوں پہ لڑے, 7 پہ آپ کامیاب ہو گئے. آپ اسمبلی میں آئے نہیں, ان کا میں تو اگر جیت بھی گیا تو میں آؤں گا نہیں. نہیں. دیکھیں نا, اگر یہ کون سی جمہوریت ہے, اس کا پہلے مجھے سمجھائیں نا, یہ کون سی سیاست ہے کہ آپ پاکستان کے وسائل, پاکستان کے لوگوں کا وقت, پاکستان کے ہر چیز جو ہے وہ اس کو وہ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں بیٹھوں گا. یہ تو آپ کی ذاتی خواہش ہے نا, یہ طریقہ تو نہیں ہے. قانون تو یہ نہیں کہتا, آئین تو یہ نہیں کہتا. جی. اور آپ اس کے بعد خود اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے بعد جا کر سٹے آرڈر لیتے ہیں کہ اب مزید الیکشن نہیں ہونے چاہیے. لیکن اسپیکر صاحب, چونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ہمارے شوز میں ان کے امجد علی خان نیائی صاحب آتے ہیں, ابراہیم خان صاحب, وہ سب جب میں کہتا ہوں سابق ممبر قومی اسمبلی, وہ کہتے ہیں نہیں ہم موجودہ ممبر قومی اسمبلی, اسپیکر صاحب اب ہمیں ایوان میں نہیں آنے دیتے. اچھا, اب ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے. اچھا دیکھیں, وہ آپ کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں میرے ساتھ انہوں نے 7-8 مہینے یہ رٹ لگائی رکھی کہ ہمارے استعفے تو منظور ہمارا اسپیکر کر کے گیا تھا, آپ کیوں روک کے بیٹھے. جی, قاسم سوری صاحب کر گئے تھے. اب میرا خیال ہے کہ وہ خود کنفیوزڈ ہیں, واپسی کا راستہ بند ہے ان کا. وہ خود کنفیوزڈ ہیں, ان کو نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے پورے ملک کو بھی کنفیوژن کا شکار ان کر کا دیا. سٹیٹس اس وقت فارورڈ ممبر نیشنل اسمبلی ہے یا اس وقت ہیں ایوان میں کے دے ممبران؟ آر نو مور ممبر آف دی پارلیمنٹ. تو سر یہ جو کورٹ سے ان لوگوں نے فیصلے لے لیے حق میں, اور وہ آپ کے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا بھی دیا تھا جو کراچی سے ہمارے ایم این ایس پی ٹی آئی کے تھے. اب تو میں نے ان سے کہا کہ اگر کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے تو لے آؤ. اچھا, جب وہ کورٹ کا فیصلہ لے آئے تو وہ تو فیصلہ یہی تھا کہ جو الیکشن ہے اس کو انہوں نے سسپینڈ کیا ہے کہ الیکشن ابھی نہ کریں, اس پہ اسٹے آرڈر کیا. اچھا دوسرا اسپیکر صاحب, آپ نے جو پنجاب اسمبلی کا کہا کہ اس پہ نیت اور انٹینشن, وہ جسٹس آنریبل جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی سوال اٹھایا تھا بینچ پہ, لیکن پھر وہ سوال نہیں آ سکا. سر پھر وے فارورڈ کیا, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ اب تو اسمبلیوں کے سٹیٹس یہ ہے کہ اس وقت وہ تحلیل ہیں 2 صوبوں میں. وے فارورڈ کیا, اب اس میں آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ انوار صاحب ویسے اگر آپ مجھے میں سمجھتا ہوں اگر کھل کے بات کی جائے, کھل کے کریں سر, تو بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ یہ سارا نظام ہی تلپٹ کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے. کسی کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا ہوگا. اچھا, یہ ہے اسٹیٹ آف کنفیوژن کسی کو پاکستان نہیں جس کا معلوم شکار ہے. یس کہ سرا کیا ہے. یس, کسی کو نہیں. یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ برائی ہوتی ہے کسی ملک کے ساتھ جہاں پر ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں جہاں کہ ہر کوئی کنفیوژن کا شکار ہو. وہ کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, دوسری سائڈ کہتی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. جی, جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ مذاکرات ان کے کامیاب نہیں ہوتے. جی. وہ ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے, ہٹ درمی پہ رہتے ہیں, اپنی ضد پر قائم رہتے ہیں. تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا نکلے گا سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی نکلے گا کوئی اچھا تو نہیں نکلے گا. اچھا, آپ کو کوئی بہتر صورتحال نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ بالکل نہیں. میں اس پر وریڈ ہوں. میں اس پر جو ہوں, بلکہ مجھے خوف آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. اب کبھی ایسے بھی ہوا تھا, ایک تو گھر نہیں چل سکتا بھائی. اگر گھر میں سکون نہ ہو, گھر میں سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہ بیٹھیں, مل کر کسی مسئلے کا حل نہ نکالیں, ان کی سوچ جو ہے وہ بہتر نہ ہو, ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں, ایک دوسرے کی بےزتی کرنے میں لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگ جائیں, تو وہ گھر نہیں چلتا. ملک آپ کیسے چلائیں گے؟ اسپیکر صاحب, سیاست میں تو راستہ نکالا جاتا ہے, دیکھیں راستہ کیوں نہیں نکالا جا رہا؟ میں آپ کو بتاؤں اس لیے نہیں نکالا جا رہا کہ اگر وہ دونوں طرف سے اس بات کا ادراک ہونا چاہیے. وہ ہر کوئی اگر اپنی میں کے اوپر اڑا ہوا ہے, اپنی ذات کو فوقیت دے رہا ہے, اپنی انا جو ہے ان کی اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات سے اگر بڑھ گئی ہے, تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. سر ان کا نقطہ یہ ہے کہ 14 مئی سے پہلے آپ تینوں اسمبلیاں, قومی اسمبلی, بلوچستان، سندھ تحلیل کر دیں. آپ لوگوں سے مراد جو حکومت ہے ان سے جب ہم پوچھتے ہیں, کل خرم دستگیر صاحب ہمارے شو میں تھے, وہ کہتے ہیں ہم اپنی ٹرم پوری کریں گے. کوئی یہ مہینے 1.5 مہینے کا گیپ ہے, پاکستانی عوام کی خاطر کوئی لچک نہیں پیدا ہو سکتی؟ نہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لچک تو ہمیشہ ہونی چاہیے. اگر لچک نہ ہو تو پھر سیاست نہیں ہو سکتی. جی, انہوں نے جو 4 سال اپنا وتیرہ رکھا, جو ان کا 4 سال برتاؤ رہا, جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نقطہ نظر رہا, وہ تو کوئی مل بیٹھنے والا نہیں تھا. جی, اس میں تضحیک تھی, اس میں سمجھتا ہوں کہ مخالفین, جو سیاسی مخالفین, ان کی بے عزتی کرنا, ان کو جو ہے وہ ان کو اس حد تک جو ہے وہ ان کے
خلاف باتیں کرنے کے بعد میں انسان آمنا سامنا کرنے کے قابل بھی نہ رہے. یہ ایسا سیاست میں نہیں ہوتا. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنے جو ان کے دشمن ہوتے ہیں نا, یہ تو سیاسی مخالفت ہے. سر وہ کہتے ہیں ہم اینٹی اسٹیٹس کو ہیں نا, آپ لوگوں کو, آپ کی سیاسی جماعتوں کو اسٹیٹس کو کی علامت عمران خان صاحب قرار دیتے ہیں, اور وہ تبدیلی والی جماعت ہے. عمران خان اس وقت تو اس ملک میں انتشار پیدا کرنے کی علامت بنے ہوئے ہیں. اچھا, سچی بات اگر آپ پوچھتے ہیں نا, تو میں تو ان کے سامنے یہ بات کرنے کے لیے ہوں. ان سے ڈائلاگ ہو سکتا ہے ویسے؟ اور ان کو فکر بھی نہیں ہے, اور ان کو فکر بھی نہیں ہے. لیکن یہ زیادہ عرصہ یہ چیز نہیں چلنے والی. اچھا, بہت جلدی لوگوں کو ادراک ہو جائے گا کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے, جس کو میں اس کا برملا اظہار آپ کرتا کہتے ہوں. ہیں وہ سازش کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے, ایک ہائیبریڈ وار ہے. اس معاشرے کو توڑا جا رہا ہے, اس معاشرے میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں, اس میں بھائی سے بھائی کو کھڑا کیا جائے ایک دوسرے کے سامنے, اداروں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا جائے, فوج کی تذلیل کی جائے, فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے, پاکستان کی عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے. اور یہ ہے وہ سازش. اب کچھ لوگ اس کے اعلیٰ کار اندر سے بھی بن گئے ہیں, دانستہ یا اب نادانستہ. اس کا سر پھر حل کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑی آپ بات کریں گے, میں سازش ہے بالکل, تو ہاؤ وی کین کنفرنٹ اٹ. یہ ہے ہائیبریڈ وار, جی بالکل, 5th جنریشن وار. 5th جنریشن وار, جس کا پاکستان پر اٹیک ہو چکا ہے. تو سر وی آر انڈر اٹیک. وی آر انڈر اٹیک. سر اس سچویشن میں دیکھیں, آپ اس وقت اسپیکر ہے, لیکن جو آپ کی پیرنٹ جماعت ہے وہ حکومت کا حصہ ہے. پی ٹی آئی ایک سیاسی حقیقت ہے, وہ بھی ایک جماعت ہے. آپس کی آپ کے اختلافات تو سمجھ میں آتے ہیں اسپیکر صاحب, لیکن پارلیمنٹ اور عدلیہ کا جو آپس پہ فیس آف ہے, شو ڈاؤن ہے, یہ سمجھ سے بالا تر ہے. آپ لوگ جو ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں رجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کر لیا گیا ہے, اور جیسے تقریر ہو رہی ہیں سر, اب دیکھیں نا, ایک تو یہ طرف ٹٹ فار ٹیٹ ہو رہا ہے نا. ایک دفعہ تو ہم آئین کے بارے میں بہت سینسٹیوٹی دکھا رہے ہیں کہ 14 مئی سے اگر آگے جاتے ہیں تو آئین کا ہم سپریم کورٹ کی حکم کی عدولی ہوتی ہے. دوسری طرف آئین یہ کہتا ہے پبلک منی کا اگر 1 روپیہ بھی کہیں خرچ کرنا ہے جی, یا ہوتا ہے تو اس کی جو اوور سائٹ ہے وہ پارلیمان نے کرنی ہے. ٹھیک, پارلیمان کے پاس جو ٹول ہے اوور سائٹ کے لیے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے, اینڈ دیٹ از دی ہائیسٹ فورم. جی, کوئی محکمہ, کوئی ادارہ جہاں پر پاکستان کے عوام کا پیسہ خرچ ہوتا ہے یا وہ خرچ کرتے ہیں یا ان کے پاس فنڈ جاتا ہے, وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے. یہ آئینی اوبلیگیشن ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے رکھیں. اچھا, آج سے 10 سال قبل افتخار محمد چودھری سے پہلے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹس جو تھے وہ آڈٹ ہو کر آتے تھے. اچھا, یہ ایک پریکٹس تھی روٹین کی یس, 2010 سے. یس. مجھے یہ بتائیں تو کیا چیف جسٹس صاحب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیں, آپ خود دیکھیں نا, 10 سال پہلے اگر وہ آئینی تھا اور وہ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے جی, اور وہ آتے تھے اکاؤنٹ, وہ جو وہاں آ کر پیش ہوتے تھے اس پہ آڈٹ پیرا لگتے تھے, ڈسکس ہوتے تھے, اور پارلیمان جو تھی وہ اس کی نظر سے گزرتے تھے, تو اب کیا ہو گیا؟ کیوں؟ کیا آئین میں جو ہے وہ کوئی امینڈمنٹ ہوئی ہے؟ ٹھیک, کیا آئین میں ترمیم ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی تو کیا یہ آئین کے ساتھ جو ہے وہ اس انحراف نہیں ہے؟ ٹھیک. یہ تو آپ کا سر بڑا پرٹیٹ کویسچن ہے. اب سر ایک سوال یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے جب اعتماد کا ووٹ لیا, انہوں نے تقریر کی, انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمان کے فیصلوں کے ساتھ ہیں اور ہم اس فیصلے کو 4-3 کا سمجھتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں یہ 3-2 کا فیصلہ ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا بصد احترام, کیا سپریم کورٹ کے فیصلے قومی اسمبلی کی قراردادوں سے مسترد کیے جا سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت آپ قومی اسمبلی میں کوئی قرارداد پیش کرتے ہیں اور وہ پاس ہوتی ہے جی, تو وہ پاکستان کے عوام کا جو سب سے بڑا فورم ہے وہاں سے وہ قرارداد آتی ہے. جی, وہ آپ کو وہ سینس دیتی ہے آپ کو کہ پاکستان کے لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, ان کے چوزن ریپریزنٹیٹیو کیا کر رہے ہیں. آپ کا جو ابتدائیہ ہے آئین کا, اس میں لکھا ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے پورے کائنات پہ, بلا شبہ. اور یہاں اس ملک پہ جو حکومت بنے گی, جو اختیار دیا گیا ہے, وہ پاکستان کے منتخب لوگوں کے منتخب نمائندوں کو دیا گیا ہے, اور ان کے ذریعے جو ہے یہ حکومت کا کاروبار چلے گا. اس میں نہ تو ذکر ہے کسی ادارے کا, صرف وہاں پر ذکر ہے چوزن ریپریزنٹیٹیو آف دی پیپل.
ٹھیک ہے. اب بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ اختیارات ہوتے ہیں. آپ جب وہ کہنے نا کہ میں با اختیار ہوں، میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں، تو میں نے پہلے کہا پھر تو گھر بھی نہیں چلتا. جی اب میں نے آپ کو ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی بات کی ہے جی، کہ بھائی 2010 آپ سے بسم اللہ پہلے. کر کے جائیں وہاں. اچھا. آپ کی پارلیمان ہے، آپ کا آئین کہہ رہا ہے ماحول ایسا ہے سر، آپ جائیں. دیکھیں نا میں آپ کو یا تو بتاؤں، ماحول ایسا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آمنا سامنا ہے. دیکھیں میں آپ انہوں کو نے آپ بتاؤں سے کیا ریکارڈ آمنا مانگا، آپ لوگوں نے نوٹس بھجوا دیا. کیا آمنا سامنا 2-3 مہینے کے بعد یہ نہیں ہوں گے، 2-3 مہینے کے بعد ہم نہیں ہوں گے یہاں پر، کوئی اور ہوگا. جی لیکن آپ جو لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں، افتخار محمد چودھری صاحب آج کہاں ہیں؟ جنہوں نے ایک فرد واحد کو اختیار دے دیا تھا اس کو خوش کرنے کے لیے، طاقتور کے سامنے تو آپ جھک گئے. پارلیمان کو شاید آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا طاقتور نہیں ہے آپ کے ملک کا، میرے خیال میں کہ یہ ہے لوگوں کے ذہن میں کہ پارلیمان کمزور ہے، یا اس کے کچھ مطلب ہے لوگ جو ہیں، ایک پارٹی جو ہمارے ساتھ لگ جائے تو پھر تو یہ پالیٹکس ہوگی کندھا نا، مل جاتا ہے. پھر تو پالیٹکس ہوگی، اچھا. پھر تو سیاست ہوگی نا. کہ لیکن چیف جسٹس صاحب نے سر کہا ہے کہ سیاسی معاملات نے عدالت کے ماحول کو آلودہ کر دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک امریکن جج نے یہ بات کہی تھی کہ جب سیاسی معاملات عدالتوں میں آ جائیں تو عدالت کے پلے بھی کچھ نہیں رہتا. عدالت کے بھی ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، گلی میں، محلے میں، تھڑے پہ، جی ریسٹورنٹس پہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا. اور اب ایک ہے بھی بات کہ آپ جس وقت کوئی عدالت میں جاتا ہے اپنا معاملہ لے کر، تو عدالت کو میں سمجھتا ہوں بہت سوچ سمجھ کے لینے چاہیے سیاسی، بلکہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ بھی عدالت میں نہ جائیں. جی دونوں طرف پٹیشنر سے تو سیاستدان بنتے ہیں. بس یہ بدقسمتی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھا کہ ایک دن ایک پارٹی جو ہے وہ بلو آئیڈ بنی ہوتی ہے، جی وہ کھڑی ہوتی ہے، دوسری جو ہے وہ ماتوب ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہوتا ہے. سر یہ ماضی قریب میں ہاں، پھر یوسف کبھی رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، ان پہ سر وہ توہین عدالت لگا، وہ ہٹے. اس کے بعد پھر آپ ہاؤس سے الیکٹ ہو کر آئے ایز پرائم منسٹر. دیکھیں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم نہ کرتے، ہم اگر اس جد و جہد میں ہم نہ کود پڑتے مشرف کے خلاف، تو کیا ہوتا؟ یہ ججز کو کس نے بحال کیا؟ پارلیمان نے. جی پہلی تقریر جو یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ انہوں نے بولا کہ پہلا حکم میرا یہ ہے، ایگزیکٹو آرڈر. ایگزیکٹو آرڈر، کہ ججز کو رہا کیا جائے. ایگزیکٹلی آئی ریمبر. تو پھر کیوں آپ پارلیمان کو کیوں انڈرمائن کرتے ہیں؟ اگر آپ کو رہا کیا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں تو اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ پارلیمان کے پاس کوئی قوت تھی، کوئی طاقت تھی، جی جس کے بل بوتے پہ جو تھا وہ اس کا جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے، جو پرائم منسٹر ہے وقت کا، وہ آپ کو کہتا ہے کہ دس از مائی ایگزیکٹو آرڈر کہ آپ ہمارے آنریبل ججز کو رہا کریں، جن کو آپ نے نظر بند کیا ہوا ہے، جن کی تضحیق ہو رہی ہے، جن کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا جا رہا ہے سڑکوں کے اوپر. جی تو ہم اس وقت کود پڑے تھے نا کہ کیوں ہماری جوڈیشری کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. تو اس لیے جوڈیشری بھی ہماری اپنی ہے، پارلیمان بھی آپ کی اپنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر ادارہ جو ہے آپ کا اپنا ہے، فوج بھی آپ کی اپنی ہے. جی اس معاملے کو جب تک ہم اس کی جو یہ اس وقت جذبات کی آگ ہے نا، اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. اب فائر بریگیڈ کی ضرورت ہے. تو سر فائر بریگیڈ کی آپ نے بالکل صحیح بات کی، لیکن سر آپ نے ایک ہاؤس کی کمیٹی تشکیل دی ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کی مبینہ آڈیو ہے نجم ثاقب کی. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی وی اس کو بتائیے گا کہ انویسٹیگیشن تو ایف آئی اے یا دیگر ادارے کرتے ہیں، اس کی ہاؤس کمیٹی بنانے کی کیوں ضرورت محسوس کی آپ نے؟ سر اس لیے کہ دیکھیں جب کوئی موشن آتا ہے تو اسپیکر جو ہے وہ موشن پٹ کرتا ہے ٹو دی ہاؤس. پروسیجر ہے نا ہمارا، ایک اپنا ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ کار ہے. جی اگر وہاں ریجیکٹ ہو جاتا ہے، میجورٹی کہہ دے کہ نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم نہیں بنانا چاہتے، تو نہیں ہوتا. لیکن ہاؤس میں اگر کوئی پوائنٹ ریز ہوتا ہے، کوئی موشن کی شکل میں ہوتا ہے، تو اس کو پھر آپ نے پٹ کرنا ہوتا ہے ہاؤس میں. ان کو ان کے سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ یہ آنریبل ممبر نے یہ بات کی ہے، آپ اس کے حق میں ہیں یا اس کے اگینسٹ ہیں. اگر وہ حق میں ہیں تو وہ جو ہے وہ پاس ہو جاتا ہے. اب وہ ہاؤس کمیٹی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے؟ بالکل، ہاؤس کمیٹی آپ کی نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہے، کیوں نہیں کر سکتی؟ اچھا
وہ بالکل بلائے گی. وہ اگر ایف آئی اے کا کام ہے تو ان سے پوچھے گی, فورینسک ٹیسٹ اگر کرانا ہے تو ان سے کرے گی, پولیس کی کوئی بات ہے تو ان سے بات کرے گی, ان کو بھی بلائے گی. دیکھیں کیوں نہ بلائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو کہہ رہا تھا کہ کاش ایسا ہونا کہ ہم سارے ہی اپنی چار پائیوں کے نیچے ڈانگ پھیریں. وہ کوئی نہیں پھیر رہا نا, ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں. اب وہ جو چیف جسٹس صاحب کی آپ نے بات کی ہے, جو سابقہ ہیں جی ثاقب نثار صاحب, وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو انہوں نے کہا میں تو ڈیم بنانے آیا ہوں. جی آپ بتائیں, اگر آپ کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کہتی ہے کہ آپ نے ڈیم بنانے کے نام پر کچھ پیسے اکٹھے کیے تھے, وہ کہاں ہیں؟ بالکل وہ جائز بنتا ہے. آپ کا کام ہے وہ, آپ کہیں کہ نہیں ہم تو نہیں جاتے بھائی, ہم سپریم کورٹ ہیں. تو پھر یہ پاکستان کیسے چلے گا بھائی؟ اسپیکر صاحب لیکن آپ نے کہا کہ پھر معاملات کو اگر diffuse- آپ کہہ دیں کہ پارلیمان کی جو سب سے بڑا اوور سائٹ کا فورم ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی, اس کو آپ جواب دے نہیں ہیں, آپ کا رجسٹرار جو ہے وہ ریکارڈ لے کر نہیں جا رہا, جی تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پارلیمان آپ کو اپنا ریکارڈ دے دے گی؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن. لیکن سر آپ نے بات کی دوسرے لمحے کہ ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں اس کے لیے کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں. آپ نے تو ایک 5 صفحات پر مبنی خط لکھا تھا. بہت سے تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ اس خط میں آپ نے کہا تھا کہ پارلیمانی معاملات میں جو پارلیمانی ممبرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ مداخلت کر رہی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ریکارڈ لے کر آ جائیں. تو یو کانٹ کلیپ ود ون ہینڈ, تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. میں اب بالکل اس کا میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وے فارورڈ ساتھ میں آپ دونوں چیئرمین اطراف پیپلز سے پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ججز کو بلایا جائے, استحقاق کمیٹی کو معاملہ بھجوایا جائے. دونوں اطراف سے معاملہ ٹھنڈا ہونا چاہیے. پہل کون کرے گا, دیکھیں سوال یہ ہے. دیکھیں بات یہ نا, اس وقت تو کیس اگر چل رہا ہے یا جن کے سامنے فائل ہے وہ تو سپریم کورٹ ہے نا, 8 رکنی بینچ کے سامنے. 8 رکنی بینچ کے. ان سے یہ کہا گیا تھا کہ دیکھیں یہ 9 رکنی بینچ سے شروع ہے, جی پھر 7 ہو گیا, پھر 5 ہو گیا, پھر 4 ہو گیا, پھر 3 ہو گیا. 3 ہو گیا. اب یہ جو پہلے آپ نے بات کی ہے, ایسا کیوں ہوا ہے کہ ایک فیصلہ آیا ہے, 2 فیصلے آئے, ایک 4-3 کا, جی ایک 3-2 کا, یہی ہے نا. جی اس والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 4-3 کا مان رہے ہیں, اس والے کہہ رہے ہیں نہیں ہم 3-2 کا مان رہے ہیں. کنفیوژن کس نے کریٹ کی؟ آپ بتائیں. تو سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جو ہم نے فیصلہ دیا ہے وہ نافذ العمل ہے. وہی جو باقی ممبران ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر ایک اور بات میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کرتے تھے فیصلے, اپوائنٹمنٹس کرنی ہے کسی کی پوائنٹ, وہ کر دیتے تھے, بعد میں پوسٹ فیکٹو اپروول لے لیتے تھے. اسی سپریم کورٹ نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہے نا وہ کابینہ ہے. جی حالانکہ کانسٹیٹیوشن جو اختیار سارے دیتا ہے وہ پرائم منسٹر کو دیتا ہے. پرائم منسٹر پھر آگے ڈیلیگیٹ کر, اس کی مرضی ہے کہ کسی کو ریلوے کا محکمہ دے دے, تو اس کی مرضی ہے کہ دوسرے دن اس سے لے کر کسی تیسرے کو دے دے. پاورز پرائم منسٹر کی ہیں, جی اس نے آگے ڈیلیگیٹ کی ہوئے ہیں اپنی کابینہ کو. سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ جو ڈیسیژن لیں گے وہ کیبنٹ میں لیں گے. جی کولیکٹیو رسپانسبلٹی. اسی طرح جو سپریم کورٹ بنتی ہے وہ ٹوٹل ممبرز جو ہوتے ہیں, آنریبل ممبرز جو ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے, ان پہ مشتمل جو سارے ممبر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو سپریم کورٹ کہتے ہیں. جی 15 جو ہمارے اس وقت آنریبل سپریم کورٹ کے ججز ہیں, وہ سپریم کورٹ بنتی ہے, ان 15 ججوں کو کلیکٹیولی سپریم کورٹ کہا جاتا ہے. چیف جسٹس از ون آف دیم. چیف جسٹس صاحب کی 2 ووٹ تو نہیں ہے فیصلے میں, جی ایک ہی ووٹ ہے, جی جی تو برابر ہیں وہ سارے. تو یہ بھی ایک بات آئی, میڈیا میں بھی آئی کہ بھئی اگر فرض کرو ایک ڈیمانڈ کی ہے لوگوں نے, یا ان کا خیال ہے کہ آپ یہ نہ سنیں ہمارا کیس, ریکیوز کر جائیں. دیکھیں نا, ہم نے تو یہ سنا تھا کہ عام سول جج کے پاس بھی اگر جا کر کہیں کہ جی ہمارے علم میں بات آئی ہے, آپ کی رشتہ داری ہے یا تعلق دوسری طرف ہے یا آپ کے کسی رشتہ دار کا ہے, تو مجھے وہم ہے کہ شاید آپ میرے ساتھ انصاف نہ کر سکیں, تو وہ کہتا ہے یہ لے جاؤ اپنی فائل, میں کہہ دیتا ہوں سیشن جج کو کہ جس کو اور کسی کو دے دے. کیوں اتنا انسسٹ کیا جائے کہ نہیں میں ہی سنوں گا؟ دیکھیں نا, یہ بھی کامن سینس کی بھی بات یہ ہے سر, یہ نا. تو پاکستان بار کونسل نے نقطہ اٹھایا لیکن مسترد کر دیا گیا, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ثوابدید ہے چیف جسٹس کی ایز وی اسپیک, کیونکہ جو قانون ہے اس کے مطابق وہ بینچ تشکیل دیتے ہیں. اب دیکھیں نا, ایک طرف آپ کی ثوابدید ہے, جی دوسری طرف ایک پرسیپشن کی بات ہے
ایک سوابدید ہے, دوسری طرف جو ہے نا اس تاثر پہ ہے ایک تاثر ہے, ایک تاثر ہے. آپ پورا تاثر یہ خراب کرنے جا رہے ہیں اپنی سوابدید کو استعمال کرتے ہوئے. پھر یہ بھی تو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کو اب دیکھو نا, بدقسمتی ہے نا کہ لوگوں نے تو کھڑا ہو کر کہا ہے کہ بینچ بنتا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا آئے گا. کبھی پہلے ایسے ہوا تھا؟ ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے جب ہم اسکول کالج میں تھے کہ کسی شادی پر گئے ہیں تو علیحدہ ایک چھوٹا سا بنا ہوتا تھا, وہ پردہ سا بنا ہوتا تھا, تو کہتے میں نے کہا یہ کیا ہے کہ یہاں جج صاحب بھی ان کے رشتہ دار ہیں, وہ کھانا کھائیں گے لیکن لوگوں میں نہیں ملیں گے. وہ اخبار نہیں پڑھتے تھے, وہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے تھے. تو ہمارا بدقسمتی سے یہ معاملہ چل پڑا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی ہم آئی لینڈ نہیں سمجھتے کہ کوئی علیحدہ ایک جزیرہ بن جائے گا اور وہاں سب لوگ بہت اچھے ہوں گے. اوورآل سوسائٹی ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے, ہماری قدریں کم ہو رہی ہیں, ہمارا نظام خراب ہو رہا ہے. کوئی ایک دن میں تو نہیں خراب ہوا, لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ تیزی سے یہ ڈاؤن دی سلائڈ جا رہا ہے, اور اس کو روکنا بدقسمتی سے انہوں نے ہے جنہوں نے روکنا تھا, وہ تو اس میں خود لنگوٹا کس کے تو وہ تو میدان میں کھڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف صف آ رہا ہے. تو سر اب یہ ہاں بس اصلاح احوال کا آغاز تو کب ہوگا سر؟ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. گولڈن جوبلی آپ لوگوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے, آپ لوگوں نے منائی ہے, آئین کی گولڈن جوبلی منا رہے ہیں. ان حالات میں تو لوگ تو اس نظام سے بہتری کے خواہاں ہیں نا. بالکل. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت یہ اللہ کرے کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس سے پاکستان کو کتنی گزند پہنچے گی, کتنی اس کو تکلیف ہوگی, کتنا ہم پیچھے چلے جائیں گے, اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی جو ہے نا وہ پوری اس وقت تیاری اور کوشش ہو رہی ہے. اور بدقسمتی سے جنہوں نے اس کو سنبھالنا تھا, اس کو استحکام دینا تھا, جنہوں نے اس سازش کے راستے میں کھڑا ہونا تھا, وہ خود اس کا شکار ہو گیا. سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں سچویشن, کیونکہ بہت سے سیاسی تجزیہ نگار اور شیخ رشید صاحب کو میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اور ان کی کیبنٹ پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے اگر یہ 21 ارب روپے جو جاری کرنے ہیں, اور جو 14 مئی کا ان کا فیصلہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا, تو خدا نہ خواستہ ایک اور وزیر اعظم کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کی راہ پہ چلنے کے لیے تیار ہیں شہباز شریف صاحب, یا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں وہ تو مجھے نہیں پتا, اور نہ ہی میں اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے یا وہ سوچ رکھتے ہوں گے. بات دراصل یہ ہے کہ پرائم منسٹرز کو اگر ہم نااہل کرتے جائیں گے یا کرنے سے کوئی مقصد اگر تو حل ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی قربانی قوم شاید دینے کے لیے تیار ہو جائے. اچھا, لیکن یہاں تو معاملہ الٹ ہے. اب میں نے دیکھتا ہوں کہ جو موڈ ہے لوگوں کا, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, جی, اگر آپ ایک پارٹی کو ساتھ رکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ڈیفینڈرز بن جائیں گے, تو ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ پولیٹیکل پارٹی کے جو آپ کے ساتھ ڈیفینڈرز کھڑے اس وقت نظر آتے ہیں نا سپریم کورٹ کے ساتھ, وہ کوئی سپریم کورٹ کی محبت میں نہیں کھڑے. سپریم کورٹ کی محبت میں ہم کھڑے تھے, ہمارا تو کچھ سٹیک پہ نہیں تھا. اس وقت کی سپریم کورٹ ہمیں مار رہی تھی, ہمارے خلاف مقدمات انیشیٹ کیے ہوئے تھے, سو موٹو لے رہے تھے چودھری صاحب, لیکن ہم ان کے لیے میدان میں آگے کہ نہیں. اور ہماری ساری پارٹی آئی, ہماری لیڈرشپ آئی, ہماری لیڈرشپ نے آ کر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ میں جھنڈا لہراؤں ہوں. جی, چیف جسٹس صاحب کے. یس, کچھ سوچنے کی بات ہے نا. اب یہ تو کل نہیں ہوں گے ان کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں کل چیف جسٹس صاحب سپٹمبر میں جا رہے ہیں. کیا سپٹمبر تک وہ واقعی کچھ, ابھی تو ان کے پاس جو بڑا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, کچھ ٹائم گزرتے پتہ چلتا ہے. جی, لیکن اس ملک نے تو قیامت تک رہنا ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ڈیفینس کے موڈ میں ہیں. اگر آپ نے کہا کہ یہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگا پولیٹیکلی اگر ایک اور پرائم منسٹر کو گھر بھیجا جاتا ہے تو باہر سپریم کورٹ. میرا نہیں خیال کہ یہ ہضم ہو کسی کو. اچھا, بلکہ یہ حالات کو اور گمبھیر کر دے گا, اور خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی. میں آپ کو پارلیمنٹ کا موڈ بھی ڈیفائنڈ لگتا ہے راجہ. جی بالکل بالکل, اس لیے کہ پارلیمان کے ساتھ تو آپ نے پارلیمان کو اتنا مارا ہے 70-75 سال باہر نکل کر, ان کے تو آپ نے حلیے بگاڑ کے رکھ دی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کب تک ہے بھائی. کل جس وقت ہم اگر سپریم ہیں, ہم مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہیں, تو یہ اچھی بات ہے. سر یہ پارلیمنٹ سپریم اور جو سپریم کورٹ کی سپریم, آئین سپریم نہیں ہے,
اور آپ بھی اور سپریم کورٹ آئین کے تابع ہیں. آئین کو پیدا تو ہم نے کیا نا جی لیکن سر اس کے تابع ہیں نا. اور اگر دیکھیں آئین کے ساتھ ہم نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا. 18ویں ترمیم سے پہلے آئین کیا تھا؟ آئین کے اندر جنرل محمد ضیاء الحق کا نام لکھا ہوا تھا, پتہ آپ کو؟ جی تو یہ سپریم کورٹ نے اس کو نکالا. وہ کہتے ہیں یہ نئی سپریم کورٹ ہے نا, آپ سابقہ دور کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. یہ آج کی سپریم کورٹ ہے, یہ تو آزاد عدلیہ. آج سے 100 سال پہلے کے جو فیصلے ہیں ان کی بھی مثالیں دی جاتی ہیں. وہ بھی کورٹ ہوتے ہیں, وہ بھی پریسیڈنٹ ہوتے ہیں, بالکل ان کو کوٹ کیا جاتا ہے. اگر کوئی فیصلہ 100 سال پہلے والا بھی نکال لیں انڈین ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا, تو وہ بھی لاگو ہوتا ہے. جی بات دراصل یہ ہے کہ اب وہ جو پہلے والی بات تھی نا, تھوڑی دیر رک جائیں, آرام سکون سے بیٹھیں اور اپنے اپنے گریبان میں سب جھانکیں. خود احتسابی کی ضرورت ہے. دیکھیں یہاں کوئی کسی کو نعوذ باللہ یہاں کوئی بھی, سارے انسان ہیں نا, جی فرشتہ کوئی نہیں ہے یہاں. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ فرشتہ اور ساری دنیا باقی جو ہے وہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ کے سارے شیطان ہیں, ایک بندہ جو ہے وہ پوتر ہے تو سارے ناپاک ہیں, ایک آدمی سچا ہے اور سارے جھوٹے ہیں, ایک آدمی جو ہے وہ بہت ایماندار ہے باقی سارے چور اور ڈاکو ہیں, تو اس معاشرے کو کیسے چلاؤ گے بابا؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن اسپیکر صاحب آپ نے کہا کہ وی آر انڈر اٹیک, ہائبرڈ وار ہے. یس, تو سر اس میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے تیسری قوت فائدہ اٹھا لیتی ہے. خدا نہ خواستہ وہ سچویشن تو نہیں آپ دیکھ رہے؟ وہ خود انڈر اٹیک ہے. اس دفعہ جو ہائیبرڈ وار ہو رہی ہے نا, جو لوگوں نے سوچ سمجھ کے پاکستان کے خلاف لانچ کی ہے, میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں, میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مفادات کا کوئی احتمال ہوگا نقصان ہونے کا. لیکن بات دراصل ہے یہ تو 2 اور 2 4 کر کے اگر آپ 2 اور 2 جمع کر کے دیکھیں تو جواب 4 آئے گا. جی کہ ایک دم پچھلے 4 سال میں آپ کے معاشرے کی ساری حیت بدل گئی ہے, آپ کے طور طریقے بدل گئے ہیں, آپ کے الفاظ بدل گئے ہیں. آپ جہاں پر ادب و ادباب کرتے تھے وہاں گالی آ گئی ہے ماں بہن کی, اور ایک دوسرے کے آپ دشمن ہونے چل پڑے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے, ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے. بابا ہم نے تو وہ پالیٹکس کی ہے کہ ہمارا حلقے کا اگر مخالف بھی آتا ہے تو ہم سیٹ چھوڑ دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں آئے آپ تشریف رکھیں. یہ ایک رکھ رکھاؤ تھا, یہ بردباری تھا, یہ ایک تحمل تھا, صبر تھی, پیار محبت تھا. آپ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. اور پھر ہوتا کیا ہے, کون یہ باہر سے آ رہے ہیں, کون لوگ آ رہے ہیں, انڈیا ہمارے بارے میں کیا کر رہا ہے, ان کی وہ را کیا کر رہی ہے, موساد کیا کر رہا ہے. تو یہ ساری ایک کوئی انٹرنیشنل گیم ہے. کسی نے تو اس کو, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو شاید اس کا ادراک ہو لیکن عام آدمی کو نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان اگر اس قوم کو, اگر وہ کہتے ہیں نا کہ میں پاپولر لیڈر ہوں, جی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں الیکشن کرا لیں, میں 2/3 اکثریت سے آؤں گا. پاپولیرٹی جو ہے وہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے, پاکستان کے سسٹم کو بوگ ڈاؤن کرنے کے لیے. 4 سال ان کے پاس حکومت رہی ہے تو انہوں نے کون سے گل کھلائے؟ مجھے بتائیں انہوں نے کیا امپروومنٹ کیے 4 سال میں؟ 4.25 سال ان کے پاس تھے. 4.25 سال میں ماں سوائے گالیاں دینا, پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کو کتابیں مارنا اور ایک دوسرے کے اوپر غلیظ قسم کے اور گھٹیا قسم کے ریمارکس پارک کرنے کے علاوہ کیا ہوا ہے؟ اور اس سے کہ آپ 60-70 آدمی رکھ لیں, ان کو اپنا سپوکس مین بنا دیں اور وہ چرب زبان ہوں, بس وہ باتیں کرتے جائیں, گالیاں کرتے جائیں, مخالفوں کی تضحیق کرتے جائیں, ان پر پروپیگیٹ کرنے چلے جائیں, سوشل میڈیا بٹھا دو. بابا یہ اس طرح ملک نہیں چلتے. یہ تماشا تو لگ سکتا ہے, اس سے ملک تباہ ہوتے ہیں. تو میں پھر سوچنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ کہاں سے سارا یہ ایک دم نظام جو ہے وہ وضع ہونا شروع ہو گیا جس میں پاکستان کی تباہی ہے. مطلب ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. کبھی اپنی سٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھ لیں. سر منطقی انجام کیا ہے؟ دیکھ منطقی انجام تو میں بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس نے پاکستان کو قائم دائم رکھنا ہے. یہ 22 کروڑ لوگوں کا ہے. یہ جو آپ کو 500-700 ہم لوگ نظر آ رہے ہیں, ہم تو نہیں کلیم کر سکتے کہ ہم ہی ہیں پاکستان میں. آپ کو سر یہ سیاسی جمود ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کوئی اگر حوصلہ افزا بات میں ہم اپنی گفتگو کو اختتام کریں, سیاسی حل نکل آئے گا؟ سر پی ٹی آئی سے آپ لوگوں نے انگیج کرنا ہے, وہ بھی حقیقت ہے, آپ بھی حقیقت ہے. مجھے یہ بتائیں, پی ٹی آئی سے میں ایک بات کرتا ہوں کہ یار اکتوبر میں انتخاب ہو جائے تو آپ کا کیا بگڑے گا؟ سر یہ آئین کا کیا ہوگا جو پنجاب اسمبلی تحلیل آئین کا تو اگر ہم نے کچھ بندوبست کر لیا تھا, جس وقت ہم نے آئین جو تھا اس میں جنرل محمد ضیاء الحق کا نام لکھ لیا تھا, جب ہم نے مشرف کو آئین میں تبدیلی کرنے کا
ऑर्डर दे दिया था, फैसला दे दिया था। जब हम पब्लिक अकाउंट कमेटी में नहीं आकर हम आइन से इनराफ करते हैं, जिस वक्त हमने आइन में तो इनराफ हो चुका है ना, वो 14 मई से तो पहले होने चाहिए थे जी। 90 दिन तो गुजर अगर गए हैं। स्ट्रिक्टो सेंसो देखा जाए जी। तो वो तो आप कर चुके हैं। वो तो 90 डेज जब के अंदर करना है ना। जी जी, विद इन द 90 डेज। हाँ, 90 डेज के बाहर तो नहीं लिखा हुआ। जी तो वो तो इनराफ हो गया है, वो तो गलती हो गई है। वो अगर कोई जुर्म है तो वो सरजद हो चुका है। ठीक। अब तो आप उस पे बैठ गए थे कि ठीक है भाई, अगर इस पे नहीं करते तो अगस्त में कर लो। आप यही कहते थे जी। ना कि फलां असेंबली भी तहलील कर दो, ये कर दो, वो कर दो, एक दिन पर आ जाओ। अब इसी को आपने थोड़ा सा और आगे सब्र करना था और कहते चलें भाई ये फलां और ये वाले भी मान जाते, आप भी मान जाते तो कजिया ख़त्म हो जाता ना। लेकिन शायद वो जो मैंने पहले बात की है हाइब्रिड वार की, कि कजिए को ख़त्म नहीं होने दिया जा रहा। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात थी तो चीफ साहब अगर हुक्म दे देते कि जाओ बना लो फुल बेंच, फुल कोर्ट फुल कोर्ट जो है वो उसका बनाओ बेंच जो है, पूरे जजेस बैठकर फैसला करें, तो क्या इस डिमांड के बाद जब सारी सोसाइटी कर रहे थे, वकला कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज करते, अगर बेंच बन जाता और वो फैसला दे देता और वो 14 मई का ही दे देता तो कौन उसे नाराफ करता? जी, जाहिर बात है उसके फिर को करता, उसको तो फिर रद्द करना बहुत मुश्किल हो फिर जाता। को करता, ठीक। ना करता ना, कजिया खत्म हो जाता, मसला एंड हो जाता, मसले का हल निकल आता। तो क्यों नहीं निकाला हमने? चले, अब हम वी लीव इट टू द ऑडियंस कि वो इसका जज करेगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप आखिरी कुछ कलमात कहना चाह रहे थे, मैं ऐसे जानना चाहूंगा कि मैं फिर सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि देखें, जज्बात में तो कई दफ़ा गुस्सा हराम है। बिल्कुल। जब आप गुस्से में कोई एक्शन करते हैं, कोई फैसला करते हैं, तो उसके लिए तो हमारा मज़हब भी हमें ये क्या सिखाता है कि गुस्से में आप कोई फैसला न करें। इस वक्त मैं समझता हूँ कि गुस्से में है जो हमारी आला अदलिया। अच्छा, आप लोग तो नहीं है ना, पार्लियामेंट तो नहीं मैं है ना? समझता हूँ कि पार्लियामान भी गुस्से में है। गुस्से में मुझे यूं महसूस हो रहा है, मैं तो तो सच्ची इसमें बात सर कहने वाला कस्टोडियन पॉलिटिकल ऑफ द हाउस वर्कर आप ठंडा करें। हूं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि गुस्से में फैसले नहीं होते। सही कह रहे हैं आप। हम नुकसान कर लेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नुकसान होता है फिर भी अपना ही नुकसान है, पार्लियामान की तरफ से नुकसान होता है फिर भी अपना ही नुकसान है, किसी बेगाने का नहीं है, किसी सर दुश्मन हम का दुआ नहीं है। करेंगे अल्लाह करे कि नुकसान ना हो और नुकसान बेहतरी ना की हो, तरफ बढ़े। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी स्पीकर कौमी असम्बली राजा पीर अशरफ साहब से। बहुत से सवालात हमने उठाए जो लोगों के अजहान में हैं, जवाबात आपने सुने, नताइज आप अखज़ करेंगे। फेसबुक और ट्विटर पे अपनी राय से नवाजिएगा। हम इसी दुआया कलमात के साथ कि जो फैसला हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और तमाम के लिए विन विन सिचुएशन हो। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। प्रोग्राम दस्तक देने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को स्पीकर हाउस इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।